किसी भी बिज़नेस को लेके जो सबसे बड़ी परेशानी है ना वो मार्केटिंग है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, मार्केट में कैसे जाएं। 80% लोग भाग जाते हैं मार्केटिंग पे आके। किसी भी चीज़ का प्लांट लगाना, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करना ये इतनी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है उस प्रोडक्ट को ले जाके कंपटीशन के दौर में मार्केट में बेच देना। ये बड़ा फ़न है। जब सोना यूरिया पाकिस्तान में आया था ना तो खाद कोई नहीं लेता था। सोना यूरिया सेल अफसर जाके रात के वक्त जिस ज़िम्मेदार की फसल में पानी लगा होता था ना, ज़िम्मेदार से चोरी उसकी फसल में यूरिया डाल आते थे। यूरिया डालने से फसल बहुत अच्छी हो जाती है। 3-4 दिन के बाद जाके वो ज़िम्मेदार को पूछता था सेल अफसर, भाई तेरी ए फसल अच्छी है, ए कमज़ोर है, दी वजह की है? तो वो कहता था पता नहीं यार, पानी तो मैंने दोनों को एक ही दिन लगाया। तो वो बताते थे कि इस फसल में मैंने यूरिया डाला है आपसे चोरी और इसमें नहीं डाला। इस तरीके से यूरिया की सेल शुरू हुई थी। बात समझ में? आज 1 करोड़ रुपया लेके जाए ना तो यूरिया की एजेंसी नहीं मिलती हमें। यानी ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं कि इसको नामुमकिन बना दिया जाए। जब कोका कोला पाकिस्तान में आई थी तो इसकी पहले साल में 25 बोतलें बिकी थी। आज कोका कोला की एजेंसी ले सकता है आम बंदा? नहीं ले सकता, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही है। चेरी ब्लॉसम का नाम तो सुना होगा आपने? क्रीम नहीं, क्रीम नहीं, पॉलिश। जब चेरी ब्लॉसम मार्केट में आई तो कोई भी ख़रीदार नहीं था। तो जिस बंदे ने चेरी ब्लॉसम बनाई थी उसने मुलाजम रखे जो दुकानों पे जाके पूछते थे, भाई चेरी ब्लॉसम है? वो कहते थे नहीं। वो कहते थे अगर तेरे पास चेरी ब्लॉसम नहीं है तो तेरे पास है क्या? तो रखा क्या? तू कैसा दुकानदार है, तेरे पास चेरी ब्लॉसम ही नहीं है। वो हर रोज़ एक दो बंदे आते दुकानदारों के पास, यही पूछते। अब दुकानदारों का माइंड बन गया यार चेरी ब्लॉसम कोई अच्छी चीज़ है। कस्टमर आते हैं, पूछते हैं और साथ में ये भी कहते हैं तू चेरी ब्लॉसम नहीं रखा, तेरा क्या की है? तो फिर जब चेरी ब्लॉसम की गाड़ी गुजरती थी ना उनकी दुकान के सामने से, आहिस्ता वो सारे दुकानदार उसे स्टॉक ले लेते थे। जब ले लेते थे तो फिर कोई गाहक नहीं आता था। गाहक तो उसके मुलाजिम थे। तो ज़ाहिर है कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एक स्टॉक रख के नहीं बैठ सकता। उन्होंने उसको मजबूरन बेचा, जैसे भी बेचा। तो जब बेचा तो चीज़ अच्छी थी, लोगों ने दोबारा मांगनी शुरू कर दी। तो आज जब भी पॉलिश का नाम ज़हन में आता है तो पहला नाम हमारे ज़हन में आता है चेरी ब्लॉसम। ऐसे ही शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कभी ना कभी करनी पड़ती है। नया बंदा जब भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाता है ना, उसके जहन में बड़े ना सुहाने ख्वाब सजाए होते हैं उसने, वो टूट जाते हैं कि मैंने जनाब ये चीज़ बना ली, अब मैं इसको बेचूंगा, अब मैं लखपति हो जाऊंगा, फिर मैं करोड़पति और फिर मैं अरबपति हो जाऊंगा। होते हैं, ये नहीं कि होते नहीं, लेकिन यार एक प्रोसेस का नाम है ना। अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने ये कप बना लिया है और मैं जाता हूँ दुकानदार के पास कि भाई मेरा कप रख लो। दुकानदार पूछेगा भाई तेरा नाम की है, तू कित्थों आया है? ना वो मुझे जानता है ना वो मेरी प्रोडक्ट को जानता है। वो हमारे से प्रोडक्ट ले लेगा? नहीं लेगा ना। लेकिन अगले हफ्ते सेम डे हम फिर जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है और ये मैं कप बेचता हूँ। तो उसको याद आ जाएगा यार ये बंदा तो पिछले हफ्ते भी आया था। बात समझ नहीं मेरी? पहले वो हमें जानता ही नहीं था, उसके बाद रोज़ाना बंदे आते हैं, वो भूल जाता है। जब आप सेम डे अगले हफ्ते उसके पास जाते हैं तो अब आपने उसको याद करवा दिया कि मेरा नाम क्या है और मैं क्या काम करता हूँ। प्रोडक्ट उसने आपसे फिर भी नहीं लेनी, लेकिन आपने याद करवा दिया। जब आप तीसरे हफ्ते और सेम डे उसी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आपको ये कप दिखाने की ज़रूरत नहीं। उसको पता है कि आपका नाम शाहिद हुसैन जोई है और आप कप बेचते हैं। मतलब इंट्रोड्यूस हो गया, आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है कि आपका नाम शाहिद है और आप कप बेचते हैं। अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे हफ्ते 20 से 25% दुकानदार कहते हैं अच्छा यार तो यार रख जा 6 कप, ये वेक गए तो मैं तेनों पैसे दे देंगा। मतलब आप दुकान में घुस गए हैं, आपने अपनी जगह बना ली है, आपने बार बार जाके लोगों के जहन में
لوگوں کے دل میں یا دکان میں جگہ بنا لی ہے. اس کو کہتے ہیں اگین اینڈ اگین، اگین اینڈ اگین، بار بار جائیں، بار بار جائیں. جب آپ چوتھے ہفتے جائیں گے تو جا کے کیا کہیں گے؟ پیسے ہی مانگیں گے نا جی. کپ دے گیا تھا جی آپ کو پچھلے ہفتے، وہ جو بک گئے ان کے پیسے دے دیں، جتنے بک گئے پیسے لے لیے اور رکھ دیے. یہ کیوں ہوا؟ کیوں آپ نے پہلے پیسے لے لیے، پہلی سیل اٹھا لی اس دکاندار سے؟ کیونکہ آپ بار بار جا رہے تھے اس کے پاس. مارکیٹنگ کا پہلا رول ہی یہی ہے، اگین اینڈ اگین جائیں، کبھی بھی مس مت کریں. ہمارا سیل مین غلطی کیا کرتا ہے اور کہاں پہ کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بندے کے پاس وہ جاتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، پروڈکٹ اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں لیتا تو نیا بندہ دوبارہ نہیں جاتا. یار میں پہلے بھی گیا سی تے ساڈے کولوں چیز لینا ہی نہیں، ساڈا کپ خریددا ہی نہیں. وہ لے یا نہ لے، آپ نے جانا ضرور ہے. اگر آپ ایک دن میں 20 دکانیں کرتے ہیں تو اگلے ہفتے اسی دن میں 20 ہی دکانیں کریں گے آپ. یہ نہیں کہ 18 کر لیں. 2 کا رویہ اچھا نہیں تھا تو آپ نے کہا نہیں یار ان کے پاس نہیں جانا. پھر ہوتا کیا ہے، دکاندار کے پاس آپ یہ چیز رکھ دیتے ہیں. اب دکان تو بہت بڑی ہے اور دکاندار 2 سے 3 گھنٹوں میں تھک جاتا ہے. کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے دکاندار یا سیلز مین؟ پھر وہ ایک جگہ پہ یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اور عادت بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں نزدیک پڑی ہے وہی بیچ دے. کپ بیچنا ہے نا، میرا کپ یہ ہے اور کسی اور کا کپ یہ ہے، یہ دور رکھا ہوا ہے، یہ نزدیک رکھا ہوا ہے. جب کپ لینے کے لیے کوئی آ گیا نا گاہک تو انہیں کہنا یار ہے بڑا اچھا ہے لے جا. کیوں؟ یہ تو ایسے اٹھا کے ایسے دینا نا، یہ اس کو اٹھانے کے لیے نا ایسے ہونا پڑتا ہے. یہ وہ چیز زیادہ بکتی ہے جو اس کے نزدیک پڑی ہے، اس کی دسترس میں، اس کی چھتر چھایا میں پڑی ہے، اس کے بازوؤں کے نیچے پڑی ہوئی ہے. یہ چیز زیادہ بکے گی. اس کو کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی، کہ دکاندار کی ایکسیس میں پڑی ہوئی ہے کوئی چیز. تو ہمیشہ جو بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ دکاندار کے نزدیک رکھیں، زیادہ بکے گی. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جب دکاندار چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر کسٹمر آتا ہے دکان میں. وعلیکم السلام. کسٹمر جب دکان میں آتا ہے تو کسٹمر یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ لیول. وہ اوپر سر اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ اوپر والے ریکس میں کیا لگا ہوا ہے، وہ نیچے بھی نہیں دیکھتا کیا لگا، وہ سائڈوں پہ بھی نہیں دیکھتا، وہ یہاں پہ دیکھتا ہے. تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دکاندار کے ہاتھ کے نیچے لیکن کسٹمر کے سامنے رکھنا ہے. وعلیکم السلام، تشریف رکھیں. اس کو کہتے ہیں ویزیبلٹی. جو چیز نظر آتی ہے وہ بکتی ہے. کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. کپ ہے، دکاندار کے ہاتھ کے نیچے بھی پڑا ہے، خواہ وہ پیچھے پڑا ہے، خواہ وہ آگے پڑا ہے، خواہ لیفٹ رائٹ پڑا ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہو اس کو. اب جو دیکھنے والا نا اس کے پاس چوائسیز ہے محدود. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ کپ پڑا ہے اس کے ساتھ، پھر میرا کپ ہے، پھر میرا کپ ہے، پھر میرا کپ ہے، 4-5 کلر میں، وہ انہی میں سے ایک چیز اٹھائے گا نا. وہ دور جا کے کارنر میں پڑی ہوئی چیز کو نہ دیکھے گا نہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے. ایکسیسیبل بھی رکھنا ہے اور ویزیبل بھی رکھنا ہے. اب ایک چیز ہے، دکاندار جب کہیں بھی کسی بھی چیز کو اپنے ریک میں رکھتا ہے تو وہ جب اٹھا کے دیتا رہتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ریک خالی ہو جاتا ہے. جب ریک خالی ہوتا ہے تو دکاندار اس ریک کو بھرتا ہے. اگر تو آپ کی پروڈکٹ پڑی ہے تو وہ اٹھا کے آپ کی ہی پروڈکٹ رکھے گا، لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ نہیں پڑی تو وہ اس ریک کو خالی نہیں رکھے گا، کوئی اور لگا، وہ اس کو، یہ تو ختم ہو گیا، وہ اس کو اٹھا کے یہاں رکھ لے گا. اب یہ بکنا شروع ہو جائے گا. آپ کی پروڈکٹ کا یہاں ہونا، اس کو کہتے ہیں اویلیبلٹی. آپ کی اویلیبلٹی گئی تو ویزیبلٹی گئی، ویزیبلٹی گئی تو ایکسیسیبلٹی گئی، ایکسیسیبلٹی گئی تو اگین اینڈ اگین، اگین اینڈ اگین، سب ختم. آپ کی پروڈکٹ ہر وقت دکان پہ موجود ہونی چاہیے، وہ ویزیبل ہونی چاہیے یعنی نظر آنی چاہیے، وہ دکاندار کی ایکسیس میں ہونی چاہیے یعنی اس کے ہاتھوں کے نیچے رکھی ہونی چاہیے. وہ چیزیں زیادہ بکتی ہیں. سیلز مین کا رویہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہمارے سیلز مین کیا کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہوں، کار پہ ہوں، کیری ڈبے پہ ہوں یا وہ پک اپ پہ ہوں،
ہمارے میں نے اکثر دیکھا ہے, موٹر سائیکل والا آیا دکاندار کے سامنے, موٹر سائیکل روکیے, ہاں چاچا نہیں, چلو جی, یہ کیا ہوا ہے چاچا نہیں, اور گیا. بھائی بائک کھڑی کرو, نیچے اترو, السلام علیکم چاچا, السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے چھوٹے بھائی, کیا حال ہے بڑے بھائی, آپ ٹھیک ہیں, طبیعت سے ٹھیک ہے, اچھا وہ آپ کو آج چاہیے, کب چاہیے, کچھ سیل ہوئے ہیں کب, نہیں یار آج تو سیل نہیں ہوئی, اچھا میں اسٹاک کو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہوں, کب تھوڑے ٹیڑھے ہوئے پڑے, مٹی آئی پڑی ہے, اپنے اسٹاک کو اٹھائیں, کپڑا ماریں, سیدھا کر کے رکھیں, نہ دیں اسٹاک اس کو. 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دکاندار کے ساتھ گزاریں, بات چیت کریں. بات چیت کرنے سے کیا ہوتا ہے, انجانا پن جو ہوتا ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں خوف جو ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, قربت بڑھتی ہے. جب قربت بڑھتی ہے تعلقات بڑھتے ہیں, اچھا امپریشن پڑتا ہے تو سیلز بڑھتی ہیں. لہٰذا کبھی مت ایسا کریں کہ گاڑی دور ہی روکی, موٹر سائیکل دور ہی روکی, ہاں چاچا ہاں بھائی, نہیں. جب بھی بات کریں تمیز سے کریں, اگلے بندے کا نام لے کے کریں. جب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جب میں کہتا ہوں نا بشیر بھائی کیا حال ہے, بشیر بھائی کو فیل ہوتا ہے اندر سے, غیر محسوس انداز سے, کہ یار مجھے رسپیکٹ ملی ہے. میں کہوں ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے یار وہ سامان لینا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اور میں کہہ رہا ہوں بشیر بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے بشیر بھائی تھوڑا سا سامان دوں میں آپ کو. بشیر بھائی اندر سے خوش ہوتے ہیں, فیل آتی ہے. یہ فیل دیں, فیل کریں, اس کو فیل کروائیں کہ یار میری نظر میں آپ کی ایک اہمیت ہے, ایک امپورٹنس ہے. بات سمجھ, اہمیت دیں گے تو وہ آپ کو اہمیت دے گا, آپ کی پروڈکٹ کو اہمیت دے گا. اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ آپ کو اہمیت نہیں دے گا. لہٰذا ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بیٹے دکاندار ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. آپ جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بولیں کم, سنیں زیادہ. اچھا سیلز مین ہمیشہ اچھا سامع ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ اچھا سیلز مین ہے. یہ غلط تھیوری ہے. جو اچھا سامع ہے وہی اچھا سیلز مین ہے. یہ بھائی ہیں, یہ کپ بیچتا ہے کوئی اور بندہ, یہ والا, اور یہ کپ بیچتا ہوں میں. اب اس کپ کو لے کے اس بھائی کو کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں, یہ میں اسی وقت سمجھ سکتا ہوں جب میں ان سے باتیں کروں گا, ان کی باتیں سنوں گا, زیادہ سنوں گا, کم بولوں گا. مثال کے طور پہ جو بندہ اس کو یہ کپ پرووائڈ کر رہا ہے وہ ہمیشہ پیسوں کا تقاضا کرتا رہتا ہے, یار پیسے دے دو, پیسے دے دو, پیسے دے دو. یہ اس دکاندار کا پرابلم ہو سکتا ہے. آپ جب سمجھیں گے کہ اس کا کیا پرابلم ہے تو آپ اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کہیں چاچا جی اے کپ لے لو, سکون نال جدوں ہون پیسے دے دینا. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ پیسوں کا تقاضا آپ نے بھی کرنا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے نہیں کرنا, لیکن آپ اس کی سائیکی کو سمجھیں کہ وہ اریٹیٹ کس چیز سے ہو رہا ہے. ایک بندہ کپ بیچ رہا ہے اور کمپلین آ رہی ہے کہ یار ہتھی ٹوٹ جاتی ہے کپ کی نا جلدی, کسٹمرز آ کے بتا رہے ہیں. آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ بھائی اس کو ہٹا دو. آپ اس کی باتوں سے جب اندازہ لگا چکے ہیں کہ ہتھی کا پرابلم ہے, آپ بار بار کہیں گے چاچا جی ایسی ہتھی بڑی مضبوط ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی ہتھی کمزور ہے, میں نے یہ سمجھ لیا, ارے اس کی ہتھی نہیں ٹوٹے گی, یہ میری گارنٹی ہے. پیسے تو جو لینے دینے ہیں نا ہے ہی, لیکن یہ جناب اس کی ہتھی کی کمپلین نہیں آئی آج تک. غیر محسوس انداز میں اس کے دماغ میں یہ چیز بٹھانی ہے کہ جو آپ کا پرابلم ہے میرے پاس اس کا سلوشن ہے. آپ چیز نہیں بیچیں گے, آپ اپنی پروڈکٹ کے ذریعے اس بندے کے پرابلم کا سلوشن بیچیں گے. سلوشن بکا تو یہ صاحب آؤٹ ہیں اور یہ ان ہے. پرابلم کئی ہو سکتے ہیں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ایک چیز کو لے کے. آپ جو بھی چیز بیچتے ہیں یا بیچنا چاہ رہے ہیں سمجھیں پرابلم کیا ہے. ریٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے, بندے کے بیہیویئر کا پرابلم ہو سکتا ہے, اویلیبلٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے, یا جو ہے نا مارکیٹ میں سے کچھ اور بھی کمپلینز آ رہی ہیں, ABCD. سمجھیں, تسلی سے بات چیت کریں, آپ سب سے اچھے سیلز مین بن سکتے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ آپ اناڑی ہیں تو آپ سیل نہیں کر سکتے. میری یہ 5 یا 6 باتیں یاد رکھ لیں, محنت شروع کر دیں. 1 مہینے میں نئی پروڈکٹ لے کے نئے بندے ہو کے آپ مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا شروع کر دیں گے. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لیں. حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے. جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس حساب سے مارکیٹ سے شیئر اٹھا لیں گے. پوری مارکیٹ نہیں اٹھا سکتے آپ, یہ کبھی نہیں ہوتا. ایک بڑی سی پرات کے اندر آپ کھانا رکھ دیں, ایک طرف چوہے کو بٹھا دیں اور ایک طرف ہاتھی کو بٹھا دیں, کھائیں, کون زیادہ کھائے گا؟ ہاتھی زیادہ کھائے گا, اس کا جسہ زیادہ ہے, اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے, اس نے مارکیٹ میں پیسہ زیادہ ڈالا ہے, اس نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ زیادہ کی ہے. چوہا کم کھائے گا, جسے کے مطابق کھائے گا. ہم اپنا شیئر اٹھا سکتے ہیں. اگر 1 کروڑ روپے کی مارکیٹ ہے ایک قصبے کے اندر, ایک چھوٹے شہر کے اندر, تو وہاں پہ 10 بندے کام کرنے والے ہیں, تو ان 10 بندوں میں سے ہم 1 کروڑ روپیہ میں سے اپنا اتنا ہی حصہ اٹھائیں گے نا جتنی ہماری انویسٹمنٹ ہے یا جتنی ہماری محنت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کروڑ کا کروڑ ہم لے لیں. ہم اس کروڑ میں سے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ نکال سکتے ہیں, اور یہی مارکیٹ کا اصول ہے. اس سے زیادہ ہم نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا, فیڈ اپ نہیں ہونا. اپنی پروڈکٹ کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے, اس کے اندر کیا اسٹرینگتھ ہے, کیا جان ہے, اس کی خوبیاں کیا اور اس کی خامیاں کیا ہیں, اور اس کے بعد مارکیٹ کے ان 6 اصولوں کو لے کے جائیں. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ پروگریس دیکھیں گے, آپ مارکیٹ سے پیسہ اٹھا رہے ہوں گے. مارکیٹنگ پہ کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر. السلام علیکم. جی سر ایک سوال ہے, ڈسٹریبیوٹر کو خود کے ساتھ کیسے جوڑیں؟ ڈسٹریبیوٹر کو 2 چیزیں چاہیے. ڈسٹریبیوٹر کو 2 چیزیں چاہیے. پروڈکٹ کی کمپلین نہ آئے اور ریٹ اچھا ہو. ڈسٹریبیوٹر کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. ادھار جو بندہ زیادہ دیتا ہے ڈسٹریبیوٹر اسی کا ہوتا ہے. آپ ادھار دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, آپ بالکل ان ہو جائیں گے. ڈسٹریبیوٹر آپ کو جناب سر آنکھوں پہ بٹھائے گا. اگر آپ ادھار نہیں دے سکتے تو ڈسٹریبیوٹر آپ کو لفٹ بھی نہیں کروائے گا. سمپل, اس میں کوئی وہ لمبی چوڑی تمہید ہی نہیں ہے. پہچان کیویں کی جا سکتی ڈسٹریبیوٹر کی کہ اسی انہوں ادھار دے رہے ہیں ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ مثلا ایسے؟ ڈسٹریبیوٹر کدے بھی پیسے نہیں رکھتا کسی دے. ڈسٹریبیوٹر جہاں ٹائم دینا اس تو 2 4 دن 5 دن اتنے تھلے تو کر سکتا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈسٹریبیوٹر تمہیں پیسہ نہ دے. وہ کول جس ٹائم سیل میناں کا رش لگیا ہوں, جس ٹائم مال لینے والے کا رش لگیا ہوں, اس ٹائم جا کے اچھی آواز نال ایک باری کہہ تو دیو, اور بھائی تو میرے پیسے کیوں نہیں دینا. ڈسٹریبیوٹر کہے گا میری گل سن, چپ کر, اتنے بیٹھ چاہ پی. انہوں اپنی عزت اپنی ریپیوٹ بہت زیادہ پیاری ہے. اگر تہاڈی چیز خراب ہے وہ تمہیں کہے گا بھائی تیری چیز خراب ہے, چک اپنی چیز اور جا. لیکن اگر تیری چیز ٹھیک ہے نا, تیرے پیسے نہیں رکھے گا. اگر وہ دی ریپیوٹ ایک دفعہ یہ بن گئی کہ لوگوں دے پیسے کھا جاتا, کیڑی کمپنی وہ نزدیک لگے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. تہاڈا کوئی سوال؟ چپ کر گئے ہو, مہربانی. ایک انٹرو دے دیں جی. تھینک یو سو مچ سر. جی سر. تھینک یو جی. سوال جواب میرے خیال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. مارکیٹنگ کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں, باقی چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں.